अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। तालिबान से मुज़ाकरात हमारा डोमेस्टिक इशू है। नवाज शरीफ का दौरा अमरीका कामयाब रहा। तारिक फातमी से खुसूसी गुफ्तगू। सेनेट में जजों की दोहरी शहरियत पर बहस। फरहतुल्लाह बाबर का कहना है कि हुकूमत दोहरी शहरियत वाले जजों के नाम शाये करे। पाकिस्तान आज जिन मुश्किल हालात से गुजर रहा है उनमें से एक अहम मुश्किल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। इसका पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से भी ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी हो रही है उसकी वजह अफगानिस्तान के हालात हैं और फिर पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात, ख़ास तौर पर कश्मीर का मामला। मौजूदा हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी तरजीहात का ऐलान किया। उनका ये कहना था कि वो दहशतगर्दी के जंग का खात्मा चाहते हैं और इसके लिए मुज़ाकरात की राह अपनाएंगे, और फिर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने उसको इंडोर्स किया और ये फैसला किया गया कि हुकूमत मुज़ाकरात करेगी तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ। इंडिया के हवाले से बिल्कुल खुलकर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि 99 में जब उनकी हुकूमत को बरतरफ किया गया था वहीं से वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। इन सारे मामलात में अमरीका के साथ ताल्लुकात की एक अपनी अहमियत है। अगर हम गुज़श्ता 65 साल में नज़र डालते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव नज़र आता है अमरीका के साथ ताल्लुकात में। नवाज शरीफ साहब ने जब वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला तो अमरीका के साथ ताल्लुकात कशीदा थे। अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दौरा करके आए हैं वाशिंगटन DC में, सदर बराक ओबामा से मुलाकात करके आए हैं और जनाब तारिक फातमी जो उनके एडवाइज़र हैं फॉरेन अफेयर्स पर, वो उनके हमरा थे, डेलीगेशन के हमरा थे। जो इंपॉर्टेंट मुलाकात थी वाइट हाउस में सदर ओबामा की 2+2 मुलाकात थी नवाज शरीफ साहब के साथ। सदर ओबामा के साथ सूजन राइस थी, जबकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ जनाब तारिक फातमी बैठे हुए थे। आज हम तारिक फातमी साहब से गुफ्तगू करेंगे, दौरा अमरीका के हवाले से भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वज़ीर आज़म लंदन में हैं और एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है डेविड कैमरॉन और सदर हामिद करज़ई की। क्या ये जो मुलाकात है ये वाशिंगटन के दौरे की फॉलोअप है? चलते हैं जनाब तारिक फातमी की जानब। अस्सलाम वालेकुम फातमी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम समी इब्राहिम साहब। फातमी साहब, बहुत बहस हुई है पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के दौरे के हवाले से। कुछ लोग फौरी नतीजा चाहते थे, उन्होंने ये कहा कि दौरा नाकाम हुआ। आप किस तरह से इस दौरे को बयान करेंगे? क्या अचीवमेंट थी नवाज शरीफ साहब की? शुक्रिया आपका समी साहब। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में जैसा कि आपने ख़ुद अभी फरमाया बहुत ही उतार और चढ़ाव रहा है और ये एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप रही है। अच्छे ज़मानों में भी इसमें बड़ी डिफ़िकल्टीज़ पैदा हुई हैं और ख़ास के पिछले साल 1.5 साल से ख़ास के एबटाबाद और उसके सलाला और रेमंड डेविस, ये 3 ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को एक मेजर सेटबैक दिया। अब एक नई हुकूमत आई पाकिस्तान में, एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई। पहली दफ़ा पाकिस्तान के तारीख़ में एक बड़ी पीसफुल, डिग्निफाइड, डेमोक्रेटिक चेंज हो रहा है। इसके बाद बड़ा ज़रूरी था कि अमेरिका के साथ जो है बातचीत करने की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट ओबामा की तरफ से इन्विटेशन आया फुल फ्लेजेड विज़िट का अमेरिका का, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सेप्ट किया। मैं आपसे ये कहता हुआ चलूँ कि ये पहला ऑफिशियल विज़िट पिछले 10-12 साल में हुआ है। यानी इसके पहले जितने भी विज़िट्स हुए हैं हमारे लीडरशिप के, वो वर्किंग विज़िट थी, यानी ऑफिशियल विज़िट जिसमें सारी सेरेमोनियल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की गई और इंटायर अमेरिकन लीडरशिप के साथ सिंगली और कलेक्टिवली बातचीत की गई। मैं इसको बहुत क्लोजली मैंने फॉलो किया, पार्टिसिपेट भी किया और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई। बिल्कुल, आपने एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव आपने हमें बताया कि बेसिकली क्या हुआ। मैं ये जानना चाहूँगा कि ड्रोन हमले एक बड़ा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक इशू है जिसको वज़ीर आज़म साहब ने वाशिंगटन में एक मेजर इरिटेंट करार दिया दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात थे। लेकिन जिस वक्त वो पाकिस्तान आ रहे थे तो वाशिंगटन पोस्ट ने खबर दी जिसमें ये बताया गया कि बाकायदा पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ मुआहदे थे ड्रोन हमलों के हवाले से। तो ये बयान कीजिएगा कि क्या जो माजी के ये मुआहदे थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को उनका इल्म था कि माजी में इस तरह से ड्रोन हमले होते रहे हैं, ब्रीफिंग्स मिलती रही हैं और अमेरिका के साथ मुआहदा? कम अज़ कम मुझे इस चीज़ का तो इल्म नहीं है समी इब्राहिम साहब। अखबारों में मैं भी पढ़ता था इस सिलसिले में। आपने देखा होगा विकी लीक्स में भी रेफरेंसेस आए थे
اسی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں اور پبلک اسٹیٹمنٹس میں بھی یہ کہا کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی انڈرسٹینڈنگز دیٹ مے ہیو ٹیکن پلیس ان دا پاسٹ، ہماری حکومت جو ہے یعنی میاں صاحب کی جو الیکٹڈ حکومت ہے اس کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، کیٹیگورک ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہے. یعنی کیا ہے کہ ہم ڈرون اٹیکس کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساورنٹی کی وائلیشن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اگر امریکہ کا یہ کلیم ہے کہ اس سے بہت سارے دہشت گرد مارے گئے، ہو سکتا ہے صحیح ہو، مگر ساتھ ساتھ ہنڈریڈس انوسینٹ پاکستانی عورت، مرد اور بچے اس میں مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. یہ کیسی پالیسیز ہے جس سے اینٹی امریکن سینٹیمنٹس پاکستان میں اسٹرنگن ہو رہا ہے، جس میں دونوں ملکوں کے بیچ میں تعلقات میں ایک ریٹن پیدا ہو گیا. تو ہمارا میسج یہ تھا کہ آپ ڈرون اٹیکس کو بند کریں، اور یہ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی پریزنس پاکستان میں اس قسم کی پریزنس لائیں کہ پاکستان کی عوام اس دوستی کو اپریشیٹ کرے اور اس کو ویلیو کرنا سیکھے. یعنی آپ ہمارے انرجی سیکٹر میں آئیں، آپ ہمارے انڈسٹریل انفراسٹرکچر میں آئیں، تاکہ پاکستانیوں کو پتہ چلے کہ ہاں امریکہ کا جو کلیمز ہے کہ وہ ایک فرینڈلی اسٹیٹ ہے، وہ پاکستان کا دوست ہے، وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتا ہے. تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ ڈرون اٹیک سے تو اس کی میسج نہیں پہنچ رہی ہے، بلکہ ایک بڑی ہی نیگیٹو میسج پہنچ رہی ہے. اور میں آپ سے ذکر کرتا چلوں آپ کی اجازت سے کہ اس میسج پر بڑی ریسپٹیوٹی تھی ہر لیول پر، اور امریکن ایڈمنسٹریشن نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ پاکستان کی جس کلیئر اور کیٹیگورک طور پر سے اس حکومت نے یونائٹڈ نیشنز میں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں اور بائیلیٹرل میٹنگز میں اپنی پوزیشن کو واضح کیا ہے، امریکہ پاکستان کی کنسرنز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، سمجھ پا رہا ہے. طارق فاطمی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر لیتے ہیں مختصر سی بریک کے بعد ان سے یہ پوچھیں گے کہ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے امریکہ کیا کہتا ہے. ویلکم بیک. فاطمی صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ طالبان سے جو پاکستان کی حکومت مذاکرات کر رہی ہے، ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ امریکہ کو اس سے زیادہ خوش نہیں ہے، اور جو پھر خصوصی بریفنگ دی گئی وزیر اعظم صاحب کے دورے کے بعد وہاں پر اعلیٰ امریکی عہدیدار تھے، جب ان سے ہم نے یہ سوال کیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس پہ ذکر ضرور کیا وزیر اعظم صاحب نے، لیکن یہ پاکستان کا اپنا معاملہ ہے. آپ یہ بیان کیجئے گا کہ اگر انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اگر اس سارے پروسیس کو مذاکرات کے اگر اون نہیں کرے گی تو پھر پاکستان آئسولیشن میں جا کے تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. نہیں سمی صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر پوری بریفنگ ہوئی، بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور امریکنز اس کو کس طرح سے اپوز کر سکتے ہیں جب وہ خود ان کی کوشش ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کسی قسم کی ریکنسیلیشن پروسیس کو انیشیٹ کر سکیں. جس خواہش کا انہوں نے اظہار کیا ہے، جو دوحہ انیشیٹو میں آپ کو نظر آتی ہے، تو انہوں نے اسے انڈرسٹینڈ کیا. پرائم منسٹر نے جب بتایا کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس کا ایک یونینیمس ڈیسیژن تھا، اور اس میں پاکستان کی گورنمنٹ ایک اپارچونٹی دینا چاہتی ہے طالبان کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے کنفیوز ہوں، بہت سارے مس گائیڈڈ ایلیمنٹس ہوں، تو انہیں اپارچونٹی دیا جا رہا ہے ٹو ریٹرن ٹو دا فولڈ، اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے لاء کے اندر یہ نیگوشیشنز کنڈکٹ کیے جائیں گے. تو اسے اپریشیٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم بھی اسی قسم کی سملر ایفرٹ میں انگیجڈ ہیں. مگر پبلکلی تو بالکل صحیح، آپ سوچیں امریکہ اگر اس پر کمنٹ کرتا تو پھر ہم سارے یہ کہتے کہ امریکہ ہمارے انٹرنل میٹرز پر انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ تو آف کورس ہمارا ڈومیسٹک ایشو ہے، اور یہ حکومت کی پریروگیٹو ہے کہ وہ کس طرح سے اور کس وقت بات چیت کرے. مگر ہمیں کسی ریزرویشنز کا کہیں پر کوئی ہمیں اس کی عکاسی نہیں ملی. اچھا فاطمی صاحب، ایک اور ایونٹ تھا، وہاں پر نواز شریف صاحب گئے
کیپٹل ہل پر، اور جو ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی ہے وہاں پر انہوں نے ملاقات ہوئی ممبران سے۔ اوریجنلی جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ شروع میں تو پرپوزل یہ تھی کہ سینٹ فارن ریلیشنز کمیٹی میں جائیں گے وزیر اعظم، لیکن کیونکہ شاید گورنمنٹ بھی شٹ ڈاؤن ہوئی اور پھر امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی نہیں تھے، تو وہ ایونچولی وہاں پر گئے ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی میں۔ بڑے سخت سوالات ہوئے وہاں پر، الزام کچھ اراکین کانگریس نے لگایا کہ پاکستانی فورسز جو ہیں وہ افغانستان کے اندر جا رہی ہیں۔ وہ جو سینٹیمنٹ ہے بیان کیجئے گا کہ آپ اس کو کاؤنٹر کرنے میں کچھ کامیاب ہوئے؟ وزیر اعظم اراکین ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی جو تھے ان کو کچھ کنونس کرنے میں کامیاب ہوئے؟ جی سمیع صاحب، پہلے تو میں کلیریفائی کر دوں کہ سینٹ فارن افیئرز کمیٹی سے میٹنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ سینٹ ریسس میں چلی گئی تھی۔ وہ ریسس کے دوران واشنگٹن میں ان کی ڈیلیبریشنز چل رہی تھی، کیونکہ فائنینشیل کرائسس تھا، آپ کو پتہ ہے بجٹ پر وہاں پر ایک بڑی میجر کرائسس آ چکی تھی، تو وہ چلے گئے تھے، تو اس لیے وہ میٹنگ پھر نہیں ہو پائی۔ ہاؤس کے ساتھ میٹنگ ہوئی کیونکہ ہاؤس سیشن میں تھا، اور جس طرح سے لیجسلیٹرز ہر ملک میں پاکستان انکلوڈیڈ وہ فارن وزٹرز کے جب ملاقات ہوتی ہے اپنے کنسرنز کو کنوے کرتے ہیں، اور اس سافٹنس اور ڈیلیکیسی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں جو ایک ڈپلومیٹک کنورسیشن میں ہوتا ہے، تو بڑی فرینک اور کینڈڈ بات چیت ہوئی۔ اچھا فاطمی صاحب، وزیر اعظم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے امریکہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، لیکن امریکی چاہے وائٹ ہاؤس کا ترجمان ہو یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ترجمان، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی پوزیشن بڑی واضح ہے، یہ دو ملکوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ اب کیا آپشن رہ گئی ہے پھر پاکستان کے پاس اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ کیونکہ امریکہ تو بظاہر اس میں انٹرونشن کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سمیع صاحب، ہم انٹرونشن نہیں چاہتے ہیں، ہم سمپلی یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو کہ ساؤتھ ایشیا کے پیس اور اسٹیبلٹی میں کہتا ہے کہ انٹرسٹڈ ہے، امریکہ جو کہ دنیا کا ایک سپر پاور، امریکہ جو کہ پرماننٹ ممبر ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا، اور یو این چارٹر کے بیسس پر اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آل ایشوز دیٹ تھریٹن پیس اینڈ اسٹیبلٹی اس میں وہ انٹرسٹ لے۔ تو ہماری صرف ان سے گزارش اور دنیا کے دوسرے ممالک سے گزارش ہے کہ بھائی اگر کشمیر ایک ایشو ہے جس کے وجہ سے 5 لاکھ ہندوستان نے 5 لاکھ فوجیوں کو وہاں اسٹیشن کیا، جس کے وجہ سے ہر دن وہاں پروٹیسٹ اور ڈیمونسٹریشنز اور ایجیٹیشن ہو رہا ہے، جس کے وجہ سے ایل او سی پر ہلکی سی بھی جب جھڑپ ہوتی ہے تو دنیا پریشان ہو جاتی ہے، تو دو ہی طریقہ ہے، یہ تو ہندوستان اور پاکستان بیٹھ کر کے بات چیت کریں، جس کے لیے ہم تیار ہیں، یہ آپ جو ہیں یعنی امریکہ اور دو دوسرے پاورز ہیں وہ اپنی انفلوئنس کو استعمال کریں ہندوستان کو بتانے کے لیے کہ آپ دونوں یہ پالیسی نہیں فالو کر سکتے کہ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، اور دوسرے طرف سے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایشو ہندوستان اور پاکستان بائیلیٹرلی سیٹل کرے۔ تو بائیلیٹرلی اگر آپ سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں اس کے لیے، بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے، اور پرائم منسٹر نے تو پہلے دن سے یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ایشوز ہیں ہندوستان کے ساتھ وہ پیسفل نیگوشیشن سیٹل کیا جائے، کیونکہ ان کی ویژن جو ہے، وہ ان کی ویژن یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا ایک ایریا آف پیس اور اسٹیبلٹی ہو، اس میں اکنامک کوآپریشن ہو، اس میں انویسٹمنٹ ہو، اس میں پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھے، تو وہ کیسے ممکن ہے جب تک یہ ڈفرینسز سیٹل نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا فاطمی صاحب، حافظ سعید صاحب کے بارے میں بڑا کھل کر جماعت الدعویٰ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو انٹرنیشنل سینکشنز ہیں ان کی پابندیوں کا احترام کرے۔ جی، جماعت الدعویٰ کا ذکر کیا گیا تھا اور اس میں ہم نے بتایا کہ جی دیکھیے یہ ہم جو کیسز ہیں یہ کورٹ میں جا رہے ہیں، جہاں تک ایویڈنس موجود ہے ان پر کیسز کیے جائیں گے، مگر بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں، جیسے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ شاید جماعت الدعویٰ کے جو ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان کو پنجاب گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے، ان کو ایکسپلین یہ کیا گیا کہ انفیکٹ وہ ساری انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ نے لے لی ہے اور وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گئے ہیں، اور وہاں جو اسسٹنس دی جا رہی ہے وہ لڑکیوں کے ایڈوکیشنل پرپسز کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو بہت سارے اس کے بارے میں پروپیگنڈا اور مس گیونگز ہیں اور مس پرسیپشنز ہیں، اس کو ہم لوگوں نے ریموو کیا۔ مگر میں آپ سے اس سلسلے میں ذکر کروں کہ ریمارکیبل انڈرسٹینڈنگ دیکھی گئی، خاص کر کے وائس پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ اوباما کے میٹنگز میں اتنی وارمتھ اور ایک ریڈینس ٹو
اپریشیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ پاکستان ویو پوائنٹ یہ ریمارکیبل تھا، اور بار بار اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں جمہوری حکومت جو ہے وہ سکسیسفل ہو، جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو، اور پاکستان کی اکنامک ریکوائرمنٹس کا آپ دیکھیں اتنی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے ہمیں ایشورنس دیا۔ اس کی سب سے بڑی ایویڈنس دیکھیے کہ پریزیڈنٹ اوباما کے ڈائریکٹیوز کے بیسس پر ٹریجری سیکرٹری نے ایک میٹنگ آرگنائز کی جس میں آدھی کیبنٹ بھی موجود تھی ان کے ساتھ، سیکرٹری کامرس تھے، سیکرٹری انرجی تھے، سیکرٹری ٹریڈ تھے، اور یو ایس ایڈ کے چیف تھے۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے چیف کو بلا لیا، ورلڈ بینک کے چیف کو بلا لیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بریفنگ دیں کہ آپ کی اکنامک ویژن کیا ہے، آپ کے پلانز کیا ہیں انرجی پر۔ اور اس کے بعد جب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوا ہے دونوں لیڈرز کے طرف سے، اس میں بڑے کلیئر طور پر سے کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم انرجی میں آپ کو اسسٹ کریں گے، رینیوبل انرجی میں اسسٹ کریں گے، بھاشا ڈیم اور داسو ڈیم پر کمٹمنٹ ہے کہ وہ اسسٹ کریں گے۔ یہ میرا خیال ہے کہ بڑی کانکریٹ اور ویزیبل اچیومنٹ ہے۔ اور نیکسٹ منتھ انہوں نے آلریڈی منسٹر آف پیٹرولیم اور منسٹر آف پاور کو انوائٹ کیا ہے واشنگٹن، اور ہیوسٹن میں ایک کانفرنس بھی کر رہے ہیں جس میں وہ امریکن بزنس مین کو بلائیں گے تاکہ اس پر انرجی پر بات چیت ہو سکے اور انہیں پاکستان دعوت دیا جائے۔ طارق فاطمی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ طارق فاطمی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، دورہ امریکہ وزیر اعظم نواز شریف کا۔ اچھا فاطمی صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ جو 2+2 میٹنگ تھی اس کا دورانیہ بتایا گیا تھا کہ یہ صرف 15 منٹ ہوگا، لیکن وہ جو میٹنگ تھی وہ 35-40 منٹ تک چلی گئی۔ کچھ بیان کیجئے گا کون سے معاملات تھے جن کی وجہ سے یہ میٹنگ لمبی ہو گئی؟ ایک تو سب سے بڑی بات جیسا کہ میں نے بتایا، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ کوئی جو طریقہ کار اس کے پہلے ہوتا تھا کہ ابھی وقت ہوا ہے نہیں کہ پروٹوکول کے آ گئے اور اشارہ کرنے لگیں کہ بس چلیے اب آپ ہو گیا۔ بڑی ریلیکس تھے، پریزیڈنٹ اوباما بھی بڑے ریلیکس موڈ میں تھے، بڑے فرینڈلی موڈ میں تھے، اور انہوں نے پاکستان کے وزٹ کا بھی ذکر کیا، بڑے پلیزنٹ ایکسپیرینسز کا ذکر کیا، اور ایک ہم نے فیل کیا کہ وہ کوشش ان کی یہ ہے کہ کنوے کریں کہ ہم پاکستان کے دوست ہیں، ہماری ایڈمنسٹریشن آپ کی ایک جینیون جو ہے فرینڈشپ آپ کے طرف دکھانا چاہتی ہے، آپ کو اکنامیکلی اسسٹ کرنا چاہتی ہے۔ اور اس چیز پر میں بتاؤں آپ کو کہ ریمارکیبل تھا کہ 3 دفعہ وائس پریزیڈنٹ بائیڈن نے پوچھا کہ آپ کی ہم کس طرح سے امداد کر سکتے ہیں۔ 3 ٹائم، تینوں دفعہ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ آپ کی امداد سے زیادہ ہمیں زیادہ ویلیبل، اور ہم اپریشیٹ کریں گے آپ ہمیں اگر مارکیٹ ایکسس دے سکیں، آپ اگر ہمیں انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز آپ انکریج کر سکیں، آپ ہمارے انفراسٹرکچر اور میجر پروجیکٹس میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ تو they smiled and they said this is a remarkable change coming from the Pakistani leadership۔ اور اس چیز کا ذکر وہاں واشنگٹن کے تھنک ٹینکس نے جو اپنی ویکلی رپورٹ دیتے ہیں اس میں اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ میجر ٹرانسفارمیشن ہے پاکستان کی۔ ہسٹورک اپیل جو ہوتی تھی واشنگٹن میں کہ آپ ہمیں 100 ملین دے دیں، 500 ملین دے دیں، ہم نے کلیئرلی یہ کہہ دیا۔ اور یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ اگر آپ بڑے مائنیوٹلی پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے انٹرسٹنگ ریفرنسز ہیں اور ایشورنسز ہیں جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی یہ بڑے ہی انکریجنگ سائنس ہیں۔ فاطمی صاحب ایک یہ بیان کیجئے گا کہ جیسے یو ایس آئی پی میں گئے وزیر اعظم، پھر سے قبل وہ جو یو ایس پاک بزنس کونسل ہے اس کی میٹنگ میں بھی گئے، لیکن ان آرگنائزر سے ہماری بات ہوئی تو ایک بات کا انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستانی حکام کی یہ خواہش تھی کہ سوالات زیادہ نہ کیے جائیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی جو تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ سوالات زیادہ کیے جائیں؟ نہیں، دیکھیں اتنا ٹائٹ پروگرام تھا سمی ابراہیم صاحب، ہم لوگ پہنچے ہیں 5 بجے ہوٹل میں واشنگٹن ڈی سی، 7 بجے ہماری پہلی میٹنگ تھی سیکرٹری کیری کے ساتھ، مشکل سے لوگ تیار بھی ہو سکے۔ اور یہ میٹنگ بڑی ریمارکیبل تھی، لوگوں نے کہا سیکرٹری کیری سے کیوں ملاقات کیا؟ یہ سیکرٹری جان کیری سے اکیلے نہیں ملاقات تھی، پریزیڈنٹ اوباما نے میسج بھیجا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری نیشنل سیکیورٹی ٹیم جو ہے ہماری، اس کے ساتھ آپ کی ایک کلیکٹیو میٹنگ کی جائے۔
जिस तरह से ट्रेजरी सेक्रेटरी ने एक कलेक्टिव मीटिंग की सारी इकोनॉमिक ओरिएंटेड मिनिस्ट्रीज की, उसी तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने, उसमें डिफेंस सेक्रेटरी चक हेगल थे, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सूजन राइस थी, उसमें CIA चीफ ब्रेनन थे, उसमें सारे काउंटर टेररिज्म की सारे सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे। तो ये इतनी बैक टू बैक मीटिंग्स थी कि हम लोगों ने सिर्फ ये कहा था कि आप इसको प्रोलॉन्ग नहीं करें। उसके बावजूद आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में प्राइम मिनिस्टर बड़े कंफर्टेबली बैठे रहे और स्टीफन हैडली के सारे सवालात को उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। और जब स्टीफन हैडली ने अनाउंस किया ऑडियंस को कि आई होप यू ऑल योर क्वेश्चंस हैव बीन टेकन केयर ऑफ, फिर वो मीटिंग खत्म हुई। तो ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ हमारी ख्वाहिश ये थी कि अननेसेसरी हम कहीं डिले ना हो जाए। अच्छा फातमी साहब, अब आप वज़ीर-ए-आज़म अब लंदन में हैं और उनकी सदर हामिद करज़ई से भी मुलाकात होने वाली है, डेविड कैमरॉन से भी वो मिल रहे हैं। ये बयान कीजिएगा, कुछ लोगों का कहना है कि ये अमेरिका के विजिट का फॉलो अप है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है, अफ़गानिस्तान का सदारती इलेक्शन, वो भी इसमें ज़ेर बहस आएगा। आप मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? नहीं, ये मीटिंग तो बहुत पहले से ऑर्गेनाइज की गई, और मैं बताऊं ये मीटिंग जो है ये मलेशियन इनिशिएटिव पर है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम, ये मलेशिया की इनिशिएटिव थी, कई बरसों से चल रहा है। ये पहली दफ़ा यूरोप में शिफ्ट किया गया और उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम उसको को चेयर करने के में बड़े इंटरेस्टेड हैं। तो ये दोनों की इनिशिएटिव और इसकी इन्विटेशन कम अज़ कम महीनों पहले आई है, ज़माना हुआ पहली बार। जब ये मीटिंग की डेट्स फिक्स अप हो गई और हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो फैसला ये हुआ कि कौन जाएगा। नेचुरली प्राइम मिनिस्टर जाएंगे क्योंकि दूसरे मुल्कों से हेड्स ऑफ स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं, और मलेशियन प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे जो हमारा दोस्त मुल्क है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो फिर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस ओकेजन को, इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके एक ट्राइलैटरल भी कर लिया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान के भी प्रेसिडेंट होंगे, पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ये प्रेजेंस ऑफ द टू लीडर्स का फायदा लेकर के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने किया, क्योंकि अफगानिस्तान में डेवलपमेंट्स जो हैं उनकी अहमियत बढ़ रही है। आपको पता है कि कैंडिडेट्स कुछ एक्सेप्ट किए गए हैं, कुछ रिजेक्ट किए गए हैं, फाइनल लिस्ट बन रही है एक तरफ। दूसरे तरफ अमेरिका और अफगानिस्तान के जो बायलैटरल निगोशिएशन BSA पर, बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर, वो भी कुछ स्टॉल्ड हैं। उसमें 2 एलिमेंट्स हैं जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी कारज़ाई साहब के साथ जो मीटिंग है उसकी जो अक्कासी हुई है वाशिंगटन और लंदन में, वाशिंगटन ने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आपने जो इनिशिएटिव लिया और कारज़ाई साहब को दावत दिया, और जिस तरह से कारज़ाई साहब के कंसर्न्स को आपने मीट किया, हमारा ये ख्याल है कि अब काबुल और इस्लामाबाद में पहले से बहुत बेहतर कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग है। तो एक ट्राइलैटरल कैमरॉन साहब ने सजेस्ट किया कि हम कर लें, ताकि ये जो मोमेंटम है इसको फर्दर बिल्ड किया जाए। इससे अमेरिका के विजिट, ये अमेरिका के विजिट के रिजल्ट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक फातमी साहब, जिन्होंने बड़ी तफसील से बयान किया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अमेरिका में दौरे के दौरान जो उनकी वहाँ पर गुफ्तगू हुई और जिससे पाकिस्तान ने अचीव किया, और इसमें भी कोई शक नहीं कि अमेरिकन मीडिया, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स और कई दूसरी पब्लिकेशन शामिल हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के विज़िट को नहायत कामयाब करार दिया। ये गुज़श्ता 10-12 साल में पहला स्टेट विज़िट था किसी भी पाकिस्तानी लीडर का, और नवाज शरीफ साहब को रेड कारपेट वेलकम किया गया अमेरिका में। और अब जैसे फातमी साहब ने कहा कि मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स बन गए हैं जो आगे नई राहें तलाश करेंगे पाकिस्तान में अमेरिका की सरमायाकारी के हवाले से और जो दीगर दहशतगर्दी के हवाले से मामलात हैं उनको हल करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र क्या है, किस तरह वो अपनी सियासत को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
کل پاکستان کی سینٹ میں ایک اہم مسئلے پر گفتگو ہوئی اور وہ تھا ججز کی تقرری کا طریقہ کار. وہاں پر تقاریر بھی ہوئی, گفتگو بھی ہوئی اور یہ بات کی گئی کہ جو ججز کی تقرری کا طریقہ کار ہے اس کو تبدیل ہونا چاہیے. ہم چلتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سینیٹر فرحت اللہ بابر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم بابر صاحب. وعلیکم السلام. بابر صاحب, کل سینٹ میں بڑی ایک یہ امپورٹنٹ بات ہے ججز کی تقرری, اس پر گفتگو ہوئی. بیان کیجیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو طریقہ کار ہے ججز کی تقرری کا وہ صحیح نہیں ہے, اس میں کوئی خرابی ہے؟ آپ نے درست کہا سمیع ابراہیم صاحب. ججوں کی تقرری کے موضوع پر کل موشن تھا سینٹ میں اور اس پر بڑی کھل کے تفصیلی بات ہوئی, اور وہ یہ تھا کہ ججوں کا جو موجودہ طریقہ کار ہے بھرتی کا, اپوائنٹمنٹ کا, اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. اور اس موشن کی یہ جو آیا ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جب ججوں کی تقرری ہوتی تھی تو اس پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھتے تھے, اور آزاد عدلیہ کا جو کانسیپٹ ہے کہ عدلیہ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ اور آزاد, وہ نہ صرف مالی اور انتظامی طور پر وہ آزاد ہونا چاہیے بلکہ جب مالی اور انتظامی طور پر آزاد ہو تو اس عدلیہ کی جو تقرری ہوتی ہے وہ ایک انتہائی اہم چیز بن جاتی ہے, کیونکہ جو شخص اس کی تقرری کرے گا, اگر فرد واحد تقرری کرے گا تو وہ نقصان دہ ہوگا. وہ اس لیے نقصان دہ ہوگا کہ پھر جو امیدوار ہیں جج بننے کے وہ اس شخص واحد کی طرف دیکھیں گے. تو ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی فرد واحد ججوں کی تقرری میں حتمی اختیار نہ رکھتا ہو, بلکہ یہ اختیار ڈسپرسڈ ہو, مختلف اداروں اور سٹیک ہولڈرز کے درمیان تقسیم ہونا چاہیے. چنانچہ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور یہ اصول تمام ورلڈ کی ڈیموکریسیز میں ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 18ویں ترمیم میں پہلی بار آرٹیکل 175A کا اضافہ کیا گیا, جس کا عنوان ہی صرف یہ ہے کہ ججوں کی تقرری کیسے ہوگی. اور آرٹیکل 175A میں 18ویں ترمیم میں اس کے 17 کلازز ہیں, اس میں بڑے واضح طور پر کہا گیا کہ کیسے ججوں کی تقرری ہوگی. ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا اور ایک پارلیمانی کمیشن بنایا گیا, اور یہ بیلنس رکھنے کی کوشش کی گئی کہ جج صاحبان بھی اس عمل میں شریک ہوں اور پارلیمان کو بھی اس میں رول ہو. اور پارلیمان کا رول ہوگا تو گویا عوامی نمائندوں کا رول ہوگا, تو ایک بیلنس قائم کرنے کی کوشش کی گئی. جب یہ 18ویں ترمیم پاس ہو گئی اور جس طریقے کے ساتھ آئین کے خالقوں نے یہ مسودہ تیار کیا تھا اس پر سپریم کورٹ کو اعتراض تھا. ان کے اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کمیٹی جو آئین میں ترمیم کر رہی تھی اس نے ان اعتراضات کو اکاموڈیٹ کر کے 19ویں آئینی ترمیم پاس کر دی, اور اس میں ججوں کی تقرری کے لیے جو نظام وضع کیا گیا اس کی وضاحت کی گئی. اب اس میں سمیع ابراہیم یہ ہے کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان وہ کرتے ہیں. اس کے اندر 4 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں, اٹارنی جنرل ہوتا ہے, لا منسٹر ہوتا ہے, اور ایک سینئر وکیل سپریم کورٹ کا ہوتا ہے جس کی نامینیشن پاکستان بار کونسل کرتا ہے, اور ایک پاکستان کا ریٹائرڈ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا جج جس کی نامینیشن بھی چیف جسٹس صاحب کریں گے. تو یہ جوڈیشل کمیشن ہے. اور پارلیمانی کمیشن میں یہ احتیاط رکھی گئی کہ حکومت کے نمائندوں کی اکثریت نہ ہو, ورنہ حکومت جو ہے اپنی منمانی کرے گی. چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ 4 نمائندے سینیٹرز اور MNAs, 2 سینیٹر 2 MNA حکومت کے ہوں گے, 2 سینیٹر 2 MNA اپوزیشن کے ہوں گے, 8 ہوں گے. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جب جوڈیشل کمیشن کسی جج کو نامینیٹ کرے گا تو وہ اپنی ریکمنڈیشن پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے گا. لیکن بابر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا, خرابی کہاں پر ہے ابھی جو آپ نظر ثانی خرابی یہ ہوئی کہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی تھی وہ پارلیمانی کمیٹی 2010 سے لے کر 2013 تک 126 ججز کی تقرری ہوئی,
اور وہ جب 126 ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن نے کی اور وہ نامینیشنز پارلیمانی کمیٹی میں آئے تو پارلیمانی کمیٹی نے تقریباً سب کو انڈورس کر دیا سوائے 8 کے. 8 پر ان کو اعتراض تھا اور مختلف اعتراضات تھے جس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت نہیں ہے. وہ جب اعتراضات لگائے گئے تو اصولی طور پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان جج صاحبان کو نہ رکھا جاتا، لیکن سپریم کورٹ نے جوڈیشل ریویو کے ذریعے پارلیمانی کمیٹی کے ان 8 مسترد کردہ ناموں کو دوبارہ رکھ لیا. گویا کیا ہوا یہ کہ پارلیمانی کمیٹی جو بنی تھی وہ عضو معطل بن کے رہ گئی اور تمام کے تمام جج صاحبان جو تھے وہ جوڈیشل کمیشن کے نامینیز وہ آ گئے. تو صدر پاکستان اس وقت صدر زرداری صاحب تھے. جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے ایک آئینی ریفرنس دائر کیا سپریم کورٹ میں اور ان سے کہا کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ پارلیمانی کمیٹی کا کیا رول ہے، جوڈیشل کمیشن کا کیا رول ہے، اور میں صدر پاکستان ہوں، میرا کیا رول ہے، ذرا ہمیں آپ اس پر ہماری رہنمائی کریں. تو فیصلہ سپریم کورٹ کا یہ آیا کہ جب جوڈیشل کمیشن نامینیشن بھیجے پارلیمانی کمیٹی کو اور پارلیمانی کمیٹی اپنی تجویز بھیجے وزیر اعظم کو، تو پھر وزیر اعظم اور صدر پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور ان کا کام محض منسٹیریل ہے، آفیشیل ہے کہ ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گی اور دستخط کر کے آپ اس کو نامینیٹ کر دیں، اس کی اپوائنٹمنٹ تقرری کر دیں. گویا اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے نامینی ہوتا ہے، پارلیمنٹری کمیٹی عضو معطل ہو گئی ہے، صدر اور وزیر اعظم کا رول محض ایک پوسٹ آفس کا رہ گیا ہے. درست. ظاہر ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کا جو رول ہے وہ بالکل پارلیمانی کمیٹی کا رول ختم ہو گیا. بالکل یہ نہ صرف پارلیمانی کمیٹی کا بلکہ پریزیڈنٹ کا، پرائم منسٹر کا، پارلیمانی کمیٹی کا، سب کا ختم ہوا. میرے پاس وقت کم ہے، میں بس ایک اور آپ کا کمنٹ چاہوں گا. ایک چیز جو کل سینٹ میں جس پر بات نہیں ہو سکی وہ تھی ڈوئل نیشنلٹی ججز کی. آپ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے نام ججز کے شائع کیے جائیں جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے. کیا پاکستان کے آئین یا قانون میں اس بات کی پابندی ہے کہ ڈوئل نیشنل جج نہیں ہو سکتا؟ ہم نے یہ سوال اس لیے پوچھا، وہ ایک ریزولوشن تھا کہ جی حکومت کو چاہیے کہ ایسے جج صاحبان جن کی دوہری شہریت ہے ان کے نام شائع کر دے. اس پر بحث نہیں ہو سکی، وقت کی کمی تھی. وہ ہم نے اس لیے پوچھا. آپ نے درست کہا کہ آئین اور قانون کی روح سے ڈوئل نیشنل پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ جج بن سکتا ہے. یہ سوال ہم نے اس لیے پوچھا کہ آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹیرین ڈوئل نیشنل اس کے اوپر آئین میں پابندی ہے، وہ نہیں بن سکتا. اور پچھلے دنوں کتنے لوگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو نااہل قرار دیا گیا، کچھ جیل چلے گئے ڈوئل نیشنلٹی کی وجہ سے. رولز کے مطابق، اب آئین کے مطابق نہیں، آرمڈ فورسز میں ڈوئل نیشنلز آر ناٹ الاؤڈ. یہ آئین اور قانون کا تقاضا نہیں ہے، رولز ان کے اپنے یہ ہیں. سول سروس کے رولز یہ ہیں کہ جب CSS کا امتحان ہوتا ہے تو امیدوار سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ڈوئل نیشنل ہو، اور اگر ہو تو تم سول سروس اس وقت جوائن کرو گے جب تم دوہری شہریت چھوڑ دو گے. اب جب ملک میں ایک غوغا بلند ہوا اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ عدالت میں ایسے آبزرویشنز کی گئیں کہ جیسے ڈوئل نیشنل جو ہے وہ فلاں پوسٹ کے لیے اہل نہیں ہے، فلاں پوسٹ کے لیے اہل نہیں ہے. تو جب ڈوئل نیشنل کے بارے میں اتنی زیادہ ریزرویشنز ہوں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جج صاحبان میں بھی کوئی ڈوئل نیشنل ہے یا نہیں ہے. اور یہ اس لیے کہ ڈوئل نیشنل نے اوتھ لیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل برطانیہ کا، اگر میں ڈوئل نیشنل ہوں برطانیہ کا تو میں نے برطانیہ کی کوئین سے وفاداری کا حلف لیا ہوگا. اب پاکستان سے وفاداری کا بھی حلف میں نے لیا ہے تو ظاہر ہے پارلیمنٹیرین کو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ اگر کوئی جج صاحب نے ایسا اگر ہو تو وہ بتا دے کہ بھئی کیا اس کسی دوسرے ملک سے وفاداری کا حلف لیا ہے. کیونکہ بڑا عجیب لگے گا کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنا، پاکستان کے ان کی تحفظ کرنا، اس نے کسی اور ملک سے کے آئین کا بھی وفاداری کا حلف لیا. تو چنانچہ ہم نے سوال پوچھا پارلیمان میں باقاعدہ تحریری طور پر. تو اس سوال کے جواب میں ہمیں یہ جواب ملا کہ جناب آئین اور قانون کی روح سے ڈوئل نیشنل پر کوئی پابندی نہیں ہے.
ہم نے پھر سوال پوچھا کہ جناب یہ تو ہم کو پتہ ہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم کو صرف بتایا جائے کہ ہے یا نہیں ہے، پابندی کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس یہ پھر جب جواب آیا کہ جناب یہ تو آئین اور قانون کی روح سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات واضح ہو۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی جج صاحب جو ہے اس کی دوہری شہریت ہے، بالکل نہیں میں کہتا، لیکن یہ بات اب ظاہر ہونی چاہیے کہ ہاں کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں اور ملک میں ایک اس طرح کی فضا پیدا ہوئی ہے کہ فلاں پوسٹ کے لیے ڈوئل نیشنل ٹھیک نہیں ہے، پارلیمنٹیرین کو نہیں ہونا چاہیے، آرم فورسز کے پرسنل کو نہیں ہونا چاہیے، سول سرونٹ کو نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ظاہر ہے سوال تو پیدا ہوگا نا کہ جناب کی کیا عدلیہ میں بھی ایسے تو نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو اگر اس کا جواب آ جائے تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے فرحت اللہ بابر صاحب، بہت شکریہ۔ نہایت اہم معاملات پر بابر صاحب اپنا ویژن دے رہے تھے، اپنی بات کر رہے تھے۔ ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ بالکل پتہ لگنا چاہیے کہ کون کون سے ایسے جج ہیں جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام ٹاپ سٹوری۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔